बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज ट्यूसडे है एंड वन ऑफ माय फेवरेट टाइम्स जब हम बात करते हैं हमारे बड़े प्यारे भाई अबू याया रेहान अहमद यूसफी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी जी। मेरी भी फेवरेट ये सीरीज बनती जा रही है और बहुत सारे लोगों की फेवरेट सीरीज बनती जा रही है जिनके ज़हन में क्रिटिकल किस्म के सवालात होते हैं। आज हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द अल्लाह ताला की जो, और बाय द वे जिन लोगों ने हमारी पीछे नहीं देखी वीडियोस की सीरीज, वो प्लीज पीछे से देखें और कंटिन्यू करें, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन है ऑफ अ डिस्कशन रादर देन बीइंग एन इंडिविजुअल डिस्कशन। तो आज हम इस मौके पे पहुंचे हैं कि दो सवालात हैं। एक ये कि अल्लाह ताला की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है एज पुट इन द कुरान, एज पुट इन द इल्हामी मज़ाहिब जो में हम तक पहुंची है, उसको सही तरह ना समझने की वजह से दो बहुत कॉमन सवाल हमारे ज़हनों में पैदा होते हैं। मेरे होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, लेकिन आप उसको एक बेटर तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला की ये जो सिफात है, जिसको हम कह लें कि 99 नामों से एट्रीब्यूट करते हैं कि 99 एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह ताला के, वो सीमिंगली बड़े ह्यूमन लगते हैं। यानी कि वो अलवदूद भी हैं, वो मोहब्बत भी करते हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, वो इंतकाम भी लेते हैं। और दूसरा, जिस तरह कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला खिताब करते हैं, उससे भी एक लगता ऐसे ही है कि जिस तरह एक इंसान बोलता है। यानी कि कुफार पे लानत भी भेजी गई, जो लोग तकब्बुर करते हैं उनको कस आउट भी किया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूल की जिंदगी की तदबीरें भी बताई जाती हैं ना। लिटरली लगता है ऐसे कि एक बड़ा वाइज इंसान बैठा है ऊपर और बात कर रहा है। तो अक्सर क्रिटिक ये आता है कि इसको देख के लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इंसानों ने जो जिस तरह वो खुद थे उसी तरह का तस्वर एक खुदा का बना लिया। और दूसरी क्रिटिक ये आती है कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स है अल्लाह ताला की, वो बहुत बड़ा बीइंग है। यानी कि उसने ये पूरी कायनात बनाई, ये सितारे बनाए, ब्लैक होल्स बनाए, ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। उसकी मैजेस्टी जो है वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता इंसान। लेकिन उनकी स्कीम के अंदर लगता है ऐसे कि देखें, लोग बात भी नहीं मान रहे। इब्लीस शैतान जो है वो उनके दरबार में खड़ा होके वो उनसे डिसएग्री भी कर रहा है और चला गया। इंसानों की हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस दुनिया में अल्लाह ताला के पैगाम को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं। कुरान में खुद अल्लाह ताला, बाइबल में भी, उससे पहले सहाइफ में भी खुद भी ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि बहुत इंसानों को हमने, बेशतर मेजॉरिटी को, शुक्रगुजार नहीं पाया। तो लगता है ऐसे कि एक माजल्ला, क्योंकि ये क्रिटिक एथियस्ट की तरफ से आती है कि ये तो फिर बड़ी वीक स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो लगता है अल्लाह ताला तो बार बार माजल्ला फेल हो रहे हैं अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उनको मैसेज को देखने के लिए तैयार नहीं है। रेहान भाई। देखें, इस कन्फ्यूजन, इस सरकशी, इस बगावत, इस अंकार का आगाज़ स्कीम ऑफ थिंग्स जिसे आप कह रहे हैं, और मैं खुदा की तख्लीकी स्कीम जिसे कहूँगा, उसको ना समझने की वजह से सबसे पहले शैतान ने किया था। यानी शैतान ने अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जब बगावत की थी तो उसकी वजह यही थी कि उसके सामने ये स्कीम पूरी तरह क्लियर नहीं थी, और फरिश्तों के बरक्स जिन्होंने इस स्कीम को समझने के लिए आजाना तरीके पे सवाल किया था, उसने सवाल करने के बजाय सरकशी का मुजाहरा किया। लेकिन हम कुरान मजीद में बड़ी दिलचस्प बात ये देखते हैं कि वही शैतान है जो बगावत भी करता है, सरकशी भी करता है। क़यामत के दिन वो तीर की तरह सीधा है, बल्कि सूरह इब्राहीम में जिस तरह आता है, इंसानों को समझा भी रहा है कि भाई हम अपने अंजाम को पहुंच गए हैं, मैंने जो वादे किए थे वो झूठे थे, खुदा ने जो वादे किए थे वो सच्चे थे। तो उसकी वजह ये नहीं है कि उसकी सरकशी कोई कम हुई थी, इसलिए कि वो तो खुदा का इतना बड़ा आरिफ था। जिस वक्त पहली दफ़ा उसने चैलेंज किया था अल्लाह ताला को, उस वक्त भी ये जानता था कि वो किसको चैलेंज कर रहा है। क़यामत के दिन में खुदा की अज़मत को उसने पहली दफ़ा नहीं देखा था। क़यामत के दिन सिर्फ हुआ इतना, या होगा इतना, कि वो स्कीम जिसके तहत ये दुनिया बनाई गई है पूरी तरह खोल दी जाएगी। और हाल ये होगा कि उसके बाद कुरान मजीद ये कहता है सूरह बनी इसराइल में कि जो नाफरमान हैं, जो काफिर हैं, जो मुनकर हैं, जिन्होंने रसूलों की बात भी नहीं मानी थी, वो भी खुदा की हम तस्बीह और तारीफ़ कर रहे होंगे। यानी खुदा पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे।
تو آپ اگر خدا کی اس تخلیقی اسکیم کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں اس میں ان سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، اور ہمارے بہت سے بھائی جو خدا کو نہیں مانتے، بعض چیزوں کو جو نہیں سمجھتے، مجھے امید ہے کہ ان کو بھی سچائی کو جاننے میں بڑی مدد ملے گی۔ اور جب سچائی کو انسان نہیں جانتا تو اس کو جو ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو آج ہم ابتدا پہ پہلے بات کریں گے اور پھر انتہا پہ بات کریں گے۔ یعنی حکایت ہستی، زندگی کہانی تو اس وقت درمیان میں ہے نا، ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کریم رب کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن مجید بھیج کر اس پورے منصوبے سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ اب آپ کے سامنے وہ منصوبہ تفصیل کے ساتھ رکھوں۔ دیکھیے، اس منصوبے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق جو اصل میں ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ بیان جو سورہ احزاب کے آخر میں ہے، ایک اعتراض اور سوال کا جواب بھی ہے۔ اعتراض یہ ہے، سوال یہ ہے، جو آج بھی لوگ کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی لوگ کریں گے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ہمیں زبردستی دھکا مار کے یہاں بھیجا گیا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے موجود نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر واقعتاً صورتحال ایسی ہی ہے کہ ہم خدا کے فیصلے کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں، تو قیامت کے دن جنت میں گئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر جہنم میں گئے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے عدل کو چیلنج کر دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ پروردگار، آپ نے ہم کو فارمولا 1 کی جو ریس ہوتی ہے اس میں گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا اور ٹریک پہ چھوڑ دیا، اور شرط یہ لگائی کہ یہ ریس جیت لو تو بڑا انعام ملے گا، اور ہار گئے تو تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو ہم تو اسٹریٹ اوے کہیں گے کہ ہمیں تو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی تھی، ہم تو اس ریس میں اترنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہم تو کیپیبل ہی نہیں تھے، آپ نے ہمیں ہماری مرضی کے خلاف بھیجا ہے، اس لیے ہمارے خلاف ہر الزام کو واپس لیا جائے اور ہمیں باعزت بری کیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ احزاب میں یہ واضح کرتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اگر آئے ہیں، اس اسکیم میں موجود ہیں جس کے 2 انجام میں نے بیان کیے کہ جنت کی ابدی بادشاہی یا جہنم کی قید، انسان اپنی مرضی سے آیا ہے۔ قرآن مجید سورہ احزاب میں بیان کرتا ہے، جب سورہ احزاب ختم ہو رہی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو امانت ہے وہ آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس امانت کا بار اٹھا لیا، بوجھ اٹھا لیا۔ گرچہ انسان، قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے، ظالم تھا، جاہل تھا، لیکن اس نے ایک کام کیا، اور سچی بات یہ ظالم تھا، جاہل تھا، اسی لیے یہ کام کیا، اس لیے کہ انسان کے اندر دیکھیے آج بھی یہ خصوصیت ہے کہ انسان کسی چیز کا جب خواہش مند ہوتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ جو عشق و محبت کی داستانیں ہوتی ہیں، یہ جو بڑی بڑی ڈسکوریز ہوتی ہیں، یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو قوم کے لیے پوری زندگی، یعنی مخلص سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں قوم کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، تو یہ جو دیوانگی ہے، اپنی حد سے آگے بڑھ کے کسی چیز کو چاہنا ہے اور اس کے لیے سب کچھ لگا دینا ہے، یہ ظالم و جاہل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو بڑے بڑے کارنامے انسان کے ایسی وصف کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کے سامنے پوری اسکیم رکھی تو پوری مخلوقات کے سامنے تھی، اس میں آسمان بھی تھے، اس میں زمین بھی تھی، اس میں پہاڑ بھی تھے، سب پیچھے ہٹ گئے، سب ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ اس لیے کہ سامنے جہنم تھی، یعنی جہنم سامنے تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس امتحان میں ناکام ہوئے تو دیکھ لو وہ تمہارا قید خانہ بنے گا، اور جہنم کے عذاب اتنے خوفناک ہیں اور وہاں کی پکڑ، وہاں کی تکلیف اتنی غیر معمولی تھی کہ وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن سامنے جنت بھی تھی، تو انسان نے جہنم سے نگاہیں ہٹائیں، جنت کی طرف فوکس کیا، اور اس کے بعد کہا کہ پروردگار میں حاضر ہوں، یہ امانت مجھے دیجیے۔ اب یہ امانت کیا تھی؟ یہ اصل میں آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے، جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی طرح ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، یعنی معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ تعالیٰ یکتا ہیں، بالکل یونیک ہیں،
وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل ممتاز ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن ان کی جو صفات ہیں، ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں منتقل کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، انہی کا وصف ہے، وہ زندہ ہیں، یہ انہی کا وصف ہے، لیکن انہوں نے ہمیں زندگی دی، انہوں نے ہمیں دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، اس طریقے سے ہمیں تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت دی، ہمیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، ہمیں اختیار دیا، ہمیں ارادہ دیا، ہمیں اقتدار تک دے دیا، اس زمین کا اقتدار تک دیا۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو دیگر مقامات پر واضح کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا عمل کر رہے تھے تو پہلے انہوں نے انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا، اس کے بعد انسانوں کا اس نے تسویہ کیا، یعنی انسان کو ایک اچھی شکل میں وہ لایا، اور اس کے بعد جو آخری کام کیا تھا وہ یہ کہ اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ ہم نہیں جانتے وہ روح کیا ہے، امور متشابہات میں سے ہے، لیکن قرآن مجید میں جب اس کو بات کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی گویا کہ حکمت کا ظہور ہوتا ہے، خصوصی فیصلے کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات نفس وجود میں آتا ہے اور بعض اوقات الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ یعنی اس کی ایک مثال کیا ہے؟ قرآن مجید، اس کو بھی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات کے اوپر روح کہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کا ظہور ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اس کا ظہور ہے جو الفاظ کے قالب میں ہوا ہے، اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اور یہی ظہور انسانوں کے اندر ہوا ہے، اور انسانوں میں یہ نفس کی شکل میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید جس مقام پر سورہ سجدہ میں اور بھی کئی مقامات پر یہ بات بیان کی گئی، لیکن جب وہاں یہ بات بیان کی تو جیسے ہی روح پھونکنے کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اس روح پھونکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری انا وجود میں آئی، تم ایز اے پرسن وجود میں آئے، پھر تمہارے اندر عقلی صلاحیتیں بیدار ہوئیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ تو یہ جو امانت ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی صفات کا ایک عکس تھا انسانوں کے اوپر ڈال دیا۔ تو انسان اگر بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا بولتا ہے، خدا اپنا مدعا بیان کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس نے انسانوں کو یہ چیز سکھا دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اسی نے سکھایا ہے، یہ اس کا وصف ہے۔ وہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، گرچہ فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا ہے۔ یعنی خدا کا سننا، خدا کا دیکھنا، خدا کی جتنی بھی صفاتیں انتہائی غیر معمولی ہیں، وہ لامحدود ہیں، انفینائٹ ہیں۔ انسان کو بہت محدود سطح پہ یہ چیز دی گئی۔ چنانچہ یہ پہلا حصہ ہے اس تخلیقی اسکیم کا، جس میں قرآن مجید اصل میں اس سوال کا جواب دے رہا ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ بھئی تم کو ہم نے دھکا مار کے اس دنیا میں نہیں پھینکا۔ پیراکی کے جس مقابلے میں تم اترے ہو، فارمولا 1 کی جس ریس میں تم اترے ہو، آپ کو پتہ ہے دنیا کی نمبر 1 ریس ہوتی ہے فارمولا 1، تو اس میں تم اپنی مرضی سے کودے ہو، تم نے جنت کو دیکھ کر اس کی خواہش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں تم موجود ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک کوئک سوال اور ایک آبزرویشن، یہ بالکل ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے بھی، ہماری ہسٹری کو دیکھ کے بھی یہ بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایون دو انسان اور کا انٹیلیجنٹ کوشنٹ جو ہے وہ باقی مخلوقات سے اتنا سپیریئر ہے، یعنی کہ ہمارے بعد جو مخلوق انٹیلیجنٹ ہے وہ لیٹس سپوز آکٹوپسز ہیں یا ڈولفنز ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس میں اور اس سینس آف سیلف میں اور شعور میں جو انسان کے پاس ہے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کہ کمپیوٹرز، اے آئی، آگے جا کے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کمپیوٹرز کو انف کمپیوٹنگ پاور دے دیں تو کیا انسانوں کی طرح سیلف اویئر ہو جائیں گے؟ لیکن بہرحال ابھی تک تو نہیں ہوئے۔ یہ بھی ڈیبیٹ آتی ہے کہ اگر سیلف اویئر ہو بھی گئے تو کیا وہ ایک شخصیت ہوگی جیسے ایک انسان ہے یا نہیں ہوگی؟ تو یہ بڑا پریکٹیکلی آبزرویبل ایک بات ہے کہ ہمارے میں جو صلاحیات ہے صرف یہ نہیں کہ ہم کچھ تدبیریں کر لیتے ہیں، ہم علوم کو تخلیق کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس کے نتیجے میں دیکھیں پوئٹری جنم لی، آرٹ اور اس کی اپریسیشن، اس کو تخلیق کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سینس آف سیلف، سینس آف موت کو پرسیو کرنا، موت کے بعد کیا کچھ ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو سوچنا، یہ اتنی ڈسٹنکٹیو فیچر ہے انسانیت کی کہ جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی بحثیں جنم لی انسان کی تاریخ کے اندر کہ
باقی مخلوقات میں شاید روح نہیں ہے اور انسان کے اندر روح ہے، یا انسانوں میں بھی ہم نے ریسزم کے چکر میں کہا کہ جی انسانوں کے اندر بھی کچھ ریسز ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے اور صرف ہمارے اندر ہے. تو یہ بڑی پریکٹیکلی آبزرویبل بات ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کوئکلی کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکیم آف تھنگز دکھائی جس میں جنت کا مشاہدہ بھی کرایا، جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا. وہ پتہ یہ چلتا ہے قرآن سے کہ وہ تو بھی تخلیق ہوں گی، بیکاز آئی نو یہاں کرٹیک آئے گا کہ جنت و دوزخ آپ کہتے ہیں کہ ابھی بنے گی، اسی زمین اور آسمان کو ایک نیا زمین اور آسمان میں کنورٹ کیا جائے گا. تو پھر وہ جنت دوزخ دکھائی تھی وہ کوئکلی بتا دیں وہ کیا تھا؟ مشاہدہ تھا ایک. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز سے مابرا ہے. وہ تو جو چاہیں جس لمحے چاہیں تخلیق کر سکتے ہیں اور جس لمحے چاہیں ختم کر سکتے ہیں. تو اس کا پورا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس وقت جنت و جہنم کو بنا دیا ہو، اور اس کا بھی پورا امکان ہے کہ انہوں نے اس کو ممثل کر دیا ہو. دیکھیے آج تو ہم اس کا پورا شعور رکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی اچھی ڈاکیومنٹری دکھائی جائے تو ایک ریئلٹی جو ہے وہ ریئلٹی سے بڑھ کر ہمیں نظر آنے لگتی ہے. ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہیں زیادہ قادر ہے. بلکہ اس سے یہ بات جو آپ نے پیچھے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات انسانوں میں ہیں، تو انسانوں میں شاید سے وہ سب سے بڑی صفت کا اس وقت ظہور ہو رہا ہے کہ انسان جو کچھ تخلیق کر رہا ہے. دیکھیے تخلیق کرنا تو خالص خدائی وصف ہے. باقی مخلوقات تخلیق نہیں کرتی، وہ دیکھ لیتی ہیں، سن لیتی ہیں. جانور بھی دیکھتے سنتے ہیں، تھوڑی بہت عقل جانوروں میں بھی ہوتی ہے، اور صلاحیتیں بھی دوسری مخلوقات میں ہوتی ہیں. یہ جو تخلیق سے صلاحیت ہے انسانوں میں اتنی غیر معمولی ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ امریکہ میں ہیں، میں پاکستان میں ہوں، اور ہم بات کر رہے ہیں. یہ تخلیقی صلاحیت کا ظہور ہے. ہم ایک ٹی وی ڈرامہ بناتے ہیں، مووی بناتے ہیں، ریئلٹی کو مور دین ریئلٹی کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں. بڑھ کے ریحان بھائی میرے فون میں ہر بندے کے پاس ایک گیم آ سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں سم سٹی. اسی طرح پلین سیمولیٹرز، ولیج سیمولیٹرز، ایمپائر سیمولیٹرز، یعنی کہ ہم نے وہ بھی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ الگوریدمز کے ذریعے اب ہم پوری کی پوری دنیایں سیمولیٹ اپنے سامنے کر رہے ہیں. ہینس ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نیل ڈی گراس ٹائسن کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں they were telling us about explaining the simulation theory کہ how the universe seems to be a simulation because there are codes embedded in the very fabric of reality. تو آج ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ شاید ہم بڑے ایک اچھے انداز میں یہ کمپریہنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ساری اسکیم آف تھنگس قرآن میں بتائی گئی ہے، اس کی اشارے، اس کی پریکٹیکل جو ہے ایگزامپلس ہمارے خود سامنے ہم تخلیق کر رہے ہیں. تو یہ بڑی آسانی ہوگی ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایلین میجیکل باتیں نہیں ہیں. ہم اتنی لمیٹڈ کیپیبلٹیز کے ساتھ بھی آج ہر کسی کے فون میں 2 منٹ میں سیمولیٹر انسٹال ہو جائے گا، جہاز کا سیمولیٹر، ولیج کا سیمولیٹر، سم سٹی ٹائپ سیمولیٹرز. تو یہ بالکل بھی میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کو یہ فیری ٹیلز لگتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ فیری ٹیلز لگتی ہیں تو ذرا تھوڑی دیر اپنے ارد گرد دنیا کے اندر نظر گھمائیں، تو پھر تو یہ سبھی ایک فیری ٹیل سے بھی زیادہ آپ کو میریکلس لگے گا. ٹھیک ہے ریحان بھائی، اسکیم آف تھنگس پہ آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسکیم آف تھنگس کی امپلیکیشنز اینڈ دین نہیں ابھی باقی ہے، اس میں بڑے مراحل باقی ہیں. باقی سو اوور ٹو یو. اتنی سادہ بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں ہوا یہ تھا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت روح اجتماعی، مجموعی روح جو ہے تخلیق کی گئی تھی اور اس کے سامنے آپشن رکھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ جو کہ بہت ہی عادل ہیں، بہت ہی کریم ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بار بار قرآن میں واضح کرتے ہیں کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ جو اسکیم آف تھنگس پریکٹیکلی جب رومابل ہوگی تو ظاہر اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، تو یہ ضروری تھا کہ ہر شخص سے انڈیویجلی پوچھا جائے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ ضرورت تھی جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ایک ساتھ پیدا کیا. اور وہاں تو خیر ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ الست بربکم، جیسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. لیکن وہاں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک وقت میں ایک ساتھ موجود تھے، سب کو پیدا کیا گیا تھا. اور یہیں سے اب ظاہر ہے کہ یہ میرا مفروضہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہی ٹھیک ہوا ہوگا، کیونکہ ادروائز کوئی چیز پھر فٹ نہیں ہوتی اسکیم آف تھنگس کے اندر کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے انڈیویجلی پوچھ لیا تھا، کیونکہ جواب دہی فردن ہوگی قیامت کے دن. تو بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ فارمولا 1 کی ریس میں آپ نے مجھے دھکا دے دیا، میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا. تو یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جب پیدا کیا گیا
تو اس سے براہ راست انڈیویجلی بھی پوچھ لیا گیا کہ تم جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو. یعنی کہ ایک گویا کہ اسکرپٹ تھا جو اس دنیا میں اس وقت روبہ عمل ہو رہا ہے. یہ آزمائش کا اسکرپٹ ہے جس میں اچھے برے حالات ہیں، جس میں اونچ نیچ ہے، جس میں عمارت ہے، جس میں غربت ہے، جس میں کہیں پہ طاقت ہے، کہیں پہ کمزوری ہے، کہیں پہ دولت ہے، کہیں پہ غربت ہے. تو یہ سارے کریکٹرز، سارے رولز موجود تھے اس اسکرپٹ کے اندر، اور یہ آپشن انسانوں کو دے دیا گیا کہ جس نے جو لینا ہے، جس کریکٹر کو وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا نبھا سکتا ہے، اس کو چوز کر لے. اور یہ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ ضروری ہے، یہ بات ماننا. قیامت کے دن محسوس ہوتا ہے کہ اس بات کو کھولا جائے گا. ادروائز قیامت کے دن کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کوئی چیلنج کر دے گا کہ میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ میری مرضی نہیں تھی، جو کردار آپ نے مجھے دیا تھا میں تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور زبردستی مجھ پہ ٹھوسا گیا، اس لیے آپ میرے خلاف یہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یقین دلاتے ہیں کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ اتنا بڑا اگر فیصلہ ہو رہا ہے، ابدی طور پہ جنت دی جا رہی ہے یا ابدی طور پہ جہنم دی جا رہی ہے، تو کامن سینس کی بات ہے کہ جس امتحان کے نتیجے میں سب کچھ دیا جا رہا ہے اس میں آنے سے پہلے پوچھ تو لیا جائے. اور یہیں سے پھر میں وہ بات ڈرائیو کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اگر بیک آؤٹ کیا اس موقع کے اوپر اور یہ کہا کہ پروردگار اٹس ٹو مچ، تو ان کو پھر اس امتحان کے اندر ان چھوٹے معصوم بچوں کا رول دے دیا گیا کہ جو چھوٹی عمر کے اندر ہی انتقال کر جاتے ہیں. اور محسوس ہوتا ہے کہ آخرت میں جو جنت کے اندر خدام ہیں، غلمان یا حوریں، وہ یہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی محنت کے جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال بادشاہ نہیں ہوں گے، وہاں پہ یہ خدام ہوں گے. تو یہ چیز تھی جو دوسری تھی اس موقع کے اوپر ظاہری. اچھا، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ وقت ہے جس میں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے ایک دوسری صورت میں، سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم اب ریویل کرنی شروع کی. یعنی جو دوسری مخلوقات تھیں، فرشتے، ان کے اوپر اپنی اسکیم جو تھی وہ ظاہر کرنا شروع کی. چنانچہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھر اس موقع کے اوپر بلایا اور ان کو یہ بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے جب یہ سنا تو یہ عرض کیا کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا کسی ایسی ہستی کو تو، خلیفہ کہتے ہیں بادشاہ کو، صاحب اقتدار ہستی کو، تو کیا تو ایسی ہستی کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گی اور فساد برپا کرے گی. اور یہ سوال بالکل ٹھیک تھا، اس لیے ٹھیک تھا کہ اس دنیا میں دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے کہ جس کے پاس کلی اختیار ہے، کلی اقتدار ہے، لیکن چونکہ وہ سراپا خیر ہے، اس سے کسی شر کا ظہور نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے. تو اس کے ہاتھ میں جب تک اقتدار ہوگا سب ٹھیک رہے گا. لیکن جیسے غیر اللہ کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا، فساد پھیلنا ناگزیر ہے، لازمی ہے. ہم ابھی جب بعد میں امتحان کی نوعیت پہ بات کریں گے تو میں ہاں مزید واضح کروں گا کہ ساری خرابی یہی ہے کہ انسان اقتدار پا کے سرکش ہوتے ہیں اور وہاں سے فساد جنم لیتا ہے. تو فرشتوں کو اس چیز کا اندازہ تھا، انہوں نے یہ بات رکھی اور بہت ہی تہذیب کے ساتھ انہوں نے اگلی بات بھی کہی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں. تو اگر یہ کوئی فیصلہ ایسا ہی ہو رہا ہے تو تیری عطا کا دروازہ اگر کھلا ہے تو ہم پہ نظر کرم ہو جائے. لیکن بات یہ تھی کہ انسان چونکہ بائی چوائس آیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طرف اس عطا کا رخ نہیں ہو سکتا تھا. جس نے یہ ذمہ داری لی تھی، جس نے یہ رسک لیا تھا، یہ عطا اسی کو دی گئی. لیکن فرشتوں کو نے جو بات کہی تھی اس کا جواب انہیں دیا گیا. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کے ان سرکردہ لوگوں کا تعارف کرایا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات طے تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر تو بہرحال جانتے ہیں کہ یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ شہداء ہیں، یہ وہ صدیقین ہیں جو اس پورے ماحول میں، یعنی خون ریزی کے ماحول میں، فساد کے ماحول میں، نہ صرف یہ کہ ان برائیوں سے، اس ظلم سے، اس فساد سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بلکہ یہ خیر کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں گے، یہ حق کے شہداء بن کے کھڑے ہوں گے، یہ سچائی پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے. ان کا وجود سراپا خیر ہوگا، کیونکہ امتحان یہی تھا، اصل امتحان یہی تھا کہ اس شر کے ماحول میں رہتے ہوئے خیر کو اختیار کرنا. اور یہی اصل میں آپ کے اب دوسرے سوال کا جواب ہے جو شروع میں آپ نے کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ نہیں چلی. یعنی آپ نے جو بات کہی تھی کہ بار بار لگتا ہے کہ پیغمبر آتے ہیں اور ان کی دعوت رد کر دی جاتی ہے اور زمین میں فساد بھی ہے اور لوگ اللہ کا کہنا مانتے نہیں ہیں.
تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اصل اسکیم یہی ہے. یعنی یہاں پر اگر سب ٹھیک کر دیا جائے, سراپا خیر ہو ہر شخص, یہاں پر ہر جگہ نیکی کا ہی ذکر ہو رہا ہو, ہر جگہ بھلائی ہو, تو پھر کیسا امتحان, پھر کون سا امتحان, پھر تو سبھی اچھے ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں اسکیم یہی ہے. اسکیم یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے با اختیار مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں تعبیر اختیار کر رہا ہوں, یہ چھوٹا خدا ہے. یعنی خدا خود پردہ غیب میں مستور ہے. آپ خدا کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, اس کے پیغمبر کو رد کریں, آپ نے جو کہنا ہے کہیں, خدا نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کرنا, اس نے کوئی مداخلت نہیں کرنی, یعنی اعلانیہ نہیں کرنی, جو بھی کرتا ہے اسباب میں کرتا ہے. تو خدا تو بالکل خاموش ہے, بالکل خاموش ہے. سب کچھ لگتا ہے کہ ساری طاقت انسان کے پاس ہے. جناب یہاں پہ یہ بھی میرا خیال ہے کہ جواب مل جانا چاہیے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں سامنے نہیں آتے. یہ جو پردے کی بات ہے کہ میں حجاب کے پیچھے ہوں, اجازت بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ظلم بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ بہت گھمبیر قسم کے ایول بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مینیفیسٹ نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ سائنس کے تھرو آپ پہنچیں گے ان کی طرف. تو میرے خیال ہے یہاں پہ اس چیز کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ایگزامینر باہر جائے گا تو پتہ لگے گا نا کہ کس نے چیٹ کرنا اور کس نے نہیں کرنا ایگزام کے اندر. اس پہ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیجیے. جی, یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ ایگزامینر اتنا طاقتور ہے, اتنا بلند ہے, اتنا عظیم ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ سانس بھی لے سکے. یعنی صورت حال یہ ہے کہ ہمارا دل بعد میں دھڑکتا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لیتا ہے. ہماری سانس بعد میں چلتی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں. ہم لمحے لمحے میں اس کے محتاج ہیں. وہ اس درجے طاقتور ہستی ہے کہ ہمارے دل میں ایک خیال ہم تک بعد میں پہنچتا ہے, اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے. ہماری زبان سے ایک لفظ بعد میں نکل کے دوسرے کے کان تک پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہلے پہنچ جاتا ہے. تو جو ہستی اس درجے علم والی ہے, اس درجے قدرت والی ہے, اگر وہ ظاہر ہو جائے تو دیکھیے پھر ہم سب تیر کی طرح سیدھے ہوں گے, پھر کوئی بھی سرکشی نہیں کرے گا. 99.99% لوگ بالکل ہی نیک ہو جائیں گے. تو پھر وہ اس امتحان کی اسکیم فیل ہو جائے گی, کیونکہ امتحان یہی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, قوت ہے, طاقت ہے, اور خیر و شر کا شعور بھی ہے, خیر کرنے کی صلاحیت بھی ہے, شر کے ظہور کی بھی صلاحیت ہے, لیکن آپ اپنے اندر کے شر کو خود دبا دیں بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی خارجی خطرے کے. یعنی آپ گن پوائنٹ پہ کوئی کام نہیں کر رہے, فرشتے آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے, خدا کی ہستی آپ کے اوپر اس طرح نمایاں نہیں ہے, بلکہ وہ تو غیب میں ہے. آپ اپنی مرضی سے سرنڈر کر رہے ہیں, انکنڈیشنل سرنڈر کر رہے ہیں خدا کو, غیب میں جاننے کے باوجود, اس کی صفات کے متعلق جان کے, اس کے پیغمبروں کی زبانی اس کا تذکرہ سن کے. اصل میں یہ اتنی بڑی خدمت ہے, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یعنی جنت اسی کا بدلہ ہے کہ ایک شخص خدا بنایا گیا تھا, اس نے اپنی خدائی کو بندگی میں بدلا اور خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا, انکنڈیشنل سرنڈر کر دیا. جنت اسی کا بدلہ ہے, جنت اسی کا بدلہ ہے. اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا, خدا سمجھنا, حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے, تو اصل میں کیا ہے کہ جہنم اسی کا بدلہ ہے, خدا کے سامنے سرکشی کرنے کا. تو یہ وہ منصوبہ ہے. اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اسکیم آف تھنگس ہے, یہ جو تخلیقی اسکیم ہے, جس کو فلسفے کی زبان میں پرابلم آف ایول بھی کہتے ہیں بعض اوقات, یہی امتحان ہے, یہی امتحان ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. میں جس زمانے میں نوجوان تھا اور ہم چیزوں کو دیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو الہاد ایک پروسیس ہوتا ہے, سوچنے والا آدمی گزرتا ہے اس سے. تو اس زمانے میں برٹن رسل کو ہم بہت پڑھا کرتے تھے, اور 20ویں صدی کے وہ بڑے دانشوروں میں سے تھے. یعنی علم کی دنیا میں تو خیر اور لوگ بھی بہت ممتاز ہوئے ہیں, لیکن علم اور فلسفے کی دنیا کے ساتھ وہ اصل میں عملی دنیا کے بھی آدمی تھے, انٹلیکچوئل لیڈر تھے. تو وہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, تقریریں کرتے تھے, بہت نمایاں ایتھیسٹ تھے. تو ان کے خطبات کا ایک مجموعہ ہے جو شائع ہوا بعد میں, وائی ایم ناٹ اے کرسچن کے عنوان سے, کہ میں ایک مسیحی کیوں نہیں ہوں. تو اس کے پریفیس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں اس خدا کو کیسے مان سکتا ہوں جس نے یہ عظیم کائنات بنائی, یہ نیبولاز بنائے, اور اتنی بڑی بڑی شاندار چیزیں اس نے تخلیق کی, اور آخر میں اس کا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہٹلر ہے. یعنی ہٹلر جس نے سمجھے کہ ایک جنگ چھیڑ کے 7 کروڑ لوگ, 6 کروڑ لوگ مروا دیے. اور آپ کو پتہ ہے آخر میں ہٹلر نے ایک ریوالور اپنی کنپٹی پہ رکھا اور 1 سیکنڈ میں اس کا کام تمام ہو گیا. تو 6-7 کروڑ لوگوں کے قاتل کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اطمینان کے ساتھ نکل گیا. حالانکہ اس کو تو کوئی سزا دی بھی جاتی تب بھی اس کے لیے کافی نہیں تھی. تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا ہے, اتنا بڑا شر پھیلا ہوا ہے,
یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اس دنیا کے امتحان ہونے کو نہ جانے، اور وہ یہ بات نہ جانے کہ اس دنیا میں جو خیر و شر کا جتنا بھی سلسلہ ہے، جتنے بھی اچھے برے حالات ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں آزمایا جائے، ہمارا امتحان لیا جائے۔ تو یہی وہ اسکیم تھی جو فرشتوں کے اوپر واضح تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے سے واضح کی، اور فرشتوں کو پھر کہا، حضرت آدم سے یہ کہا کہ اب فرشتوں کو ذرا متعارف کراؤ، یہ جو میرے بندے ہیں ان سے ان کو متعارف کراؤ۔ تو حضرت آدم نے جب متعارف کرایا اور بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً تعارف کرایا گیا ہوگا، حضرت موسیٰ کا کرایا ہوگا، حضرت نوح کا کرایا گیا ہوگا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، جو بدترین حالات کے اندر بھی خیر کے اوپر قائم رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر فرشتوں کے اوپر یہ بات واضح ہوئی کہ تو اسکیم ہی اس طرح کی ہے کہ اس طرح کی خون ریزی اگر نہ ہو، فساد نہ ہو، تو امتحان ہو نہیں سکتا، اور اگر جو ہستیاں اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں پھر تو خلیفہ نہیں بننا چاہیے، پھر تو اقتدار ان کے پاس ہی آنا چاہیے، پھر تو جنت کی بادشاہی بھی انہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ جب معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں یہ حکم دیا فرشتوں کو بھی، اور جو دوسری صاحب اختیار مخلوق تھی جن، ان کو بھی، کہ تم سب اب آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتے قرآن کہتا ہے سجدے میں چلے گئے، جنوں میں سے ایک جن ابلیس نے انکار کر دیا، اور انکار نہ صرف یہ کہ اس نے کیا بلکہ قرآن مجید کے مطابق اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور اس طرح وہ منکرین میں سے ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو اس کا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ انسانوں کو جو تو نے عزت دی ہے، انسان اس کے مستحق نہیں ہیں، تیرے ناشکرے ہیں، بس تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن۔ تو اس سے مہلت دے دی گئی۔ اچھا دیکھیے، اس نے جس طرح فرشتوں نے اسکیم کو سمجھنا چاہا تھا، ان کے بھی سوال تھے، انہوں نے سوال کیا تھا، شیطان نے یہ کام نہیں کیا۔ شیطان براہ راست سرکشی کے اوپر آ گیا، نہ اس نے سوال کیا۔ اگر وہ سوال کرتا تو اس کو بھی شاید وضاحت دے دی جاتی، اگر وہ معافی مانگتا تو اس کو بھی معافی دے دی جاتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اپنی ذات میں بہت کریم ہے، مہربان ہے۔ لیکن اس نے سرکشی کی، مہلت مانگی، تو اسے مہلت دے دی گئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے انہیں ایک عارضی جگہ پہ رکھا جائے، باغ میں رکھا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ انہیں کس طرح کے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اور پھر قرآن مجید ایک واقعہ ہے جو ان دونوں کا واقعہ جو قرآن مجید میں 6-7 مقامات پہ بیان ہوا ہے، اس میں یہ چیز قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان دونوں پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ گرچہ وہ میاں بیوی ہیں لیکن وہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کریں گے۔ شیطان ان کو وسوسہ انگیزی کرتا رہا، اور ظاہر بات یہ قرآن مجید نے تمثیل کے اسلوب میں بیان کیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک خاص درخت ہے اس کے قریب مت جانا، لیکن سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ درخت جو تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ کوئی حقیقت کا بیان نہیں ہے بلکہ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا، دوام کا درخت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر شیطان نے بھی جس طرح ان کو وسوسہ انگیزی کی کہ دیکھو تم اس کا پھل کھا لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ تمہیں ابدی زندگی نہ مل جائے۔ تو ابدی زندگی کیسے ملتی ہے؟ جب انسان کو اولاد ملتی ہے۔ تو انسان تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد باقی رہتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہماری شکل میں آج کے دن تک موجود ہیں اس دنیا کے اوپر، انہی کی بادشاہت، انہی کا اقتدار قائم ہے۔ تو یہ شیطان نے ان کو بار بار وسوسہ انگیزی کی، یہاں تک کہ ان کو اس نے پھسلا لیا، اور پھر ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دی، یہ عذر بھی پیش نہیں کیا کہ پروردگار ہم تو نہیں چاہتے تھے، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، انہوں نے اسٹریٹ اوے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور تو نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا، ہمیں بخشا نہیں، تو پھر ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جب انہوں نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی بخشش کا، معافی کا فیصلہ کیا، بلکہ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اور ان کو اس ہدایت کے ساتھ اس زمین کے اوپر بھیجا گیا کہ اب تم دنیا میں جا کے رہو۔ اور گویا کہ اس قصے میں قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس اسکیم آف تھنگس کے اندر، اس امتحان میں 2 بنیادی امتحان ہیں۔ ایک امتحان تو یہ ہے کہ جو شیطان تھا، جس نے سرکشی کی تھی، جس نے بات کو سمجھنے کے بجائے سوال کرنے کے بجائے اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر دیا تھا،
اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگایا تھا، فبما اغویتنی، پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ الزام اس نے لگایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ گستاخانہ کلمات اس نے کہے. تو یہ رویہ جس نے اختیار کیا اس کا انجام جہنم ہے. یعنی پہلا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ یہ جو انانیت ہے، یہ جو تکبر ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت حقیر سمجھا تھا، تذلیل کی تھی ان کی. یہ کہا تھا کہ یہ جو حقیر مٹی سے بنایا گیا آدم ہے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، حالانکہ میں تو ایک برتر چیز سے، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ انسان حقیر مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آج ہم جس جسم کے اندر رہتے ہیں تو وہ اوپر تو بڑا خوبصورت ہے، اندر سوائے نجاست کے اور گندگی کے کچھ بھی نہیں بھرا ہوا. تو شیطان نے ہمیں حقیر سمجھا، اور بظاہر ٹھیک سمجھا اس نے، لیکن اس نے اصل بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی. انسان اصل میں ایک بہت بڑا مقام پہلے حاصل کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے انسان کو عزت دی تھی. تو جب کوئی شخص بات سمجھنے کا رویہ اختیار نہ کرے، فرشتوں کی طرح بات سمجھنے کے بجائے شیطان کی طرح اعتراض کرے، اللہ پر الزام لگائے، اللہ پر الزام لگائے. میں اپنے ان بھائیوں سے خاص طور پر توجہ دلاؤں گا جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، وہ اصل میں اللہ پہ الزام ہی لگا رہے ہوتے ہیں. بات سمجھنے کے بجائے وہ ریئیکشن میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی اسکیم سمجھنے کے بجائے وہ بغاوت پر اتر جاتے ہیں. تو میں ان سے بہت ادب سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے. آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے، آپ کے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، آپ کی ہر بات کو واضح کیا جائے گا، ہر اعتراض کے بارے میں یہ ایکسپلین کیا جائے گا کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. لیکن شیطان کا رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو سزا دینے میں پھر سخت ہیں. یعنی وہ پھر ان کی شان بہت اونچی ہے اور بغاوت ان کی بارگاہ میں نہیں کی جا سکتی. تو بہت دردمندی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ شیطان کا راستہ چھوڑیے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کیجیے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو نہ صرف یہ انہیں معاف کیا گیا بلکہ ان کو نبی بنا دیا گیا، یعنی نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا. تو پہلا سبق تو اس قصے کا یہ ہے، اور اس اسکیم کا یہ بنیادی خیال ہے کہ اقتدار پا کے، اختیار پا کے اگر سرکش ہوئے تو پھر شیطان بنو گے. اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم و حوا کے معاملے میں جو انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ظاہر ہوئی وہ یہ کہ جو مرد عورت کا تعلق ہے یہ انسانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس میں بھی انسانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پھسلے گی. اور یہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش کی علامت ہے، یعنی جنس جو ہے خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش کی علامت ہے. تو میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ یہ خواہش ہے دوسری چیز جہاں سے انسان بھٹکتا ہے. تو ایک انانیت ہے اور دوسری خواہش ہے جو اس امتحان میں ہمیں سب سے زیادہ رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو یہی اب ہمارا امتحان ہے کہ اس دنیا میں ہمیں مکمل اختیار دے کے بھیجا گیا ہے، ہمیں اقتدار دے کے بھیجا گیا ہے، ہمارے اندر خواہش بھی ہے، ہمارے اندر انانیت بھی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس خواہش کو خدا کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا بالکل اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنی انا کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں یا اپنی انا کے پجاری بن جاتے ہیں. اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہم جو فیصلہ بھی کریں گے اس کا نتیجہ قیامت کے دن بھگتیں گے، اور قرآن اس یاد دہانی سے بھرا ہوا ہے کہ وہ دن آئے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل، you've explained it very well ماشاءاللہ in very good words. جو کہ اسکیم آف تھنگس ہے، اس سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے بڑے آسان جوابات ہیں اس پوری اسکیم آف تھنگس کے اندر. اور میں تھوڑا سا ایک آبزرویشن دے دوں، پھر ہم جاتے ہیں اب جتنی بات کر سکتے ہیں ود ان 48 منٹس آخرت اور موت اور آگے کے سفر کے بارے میں، کہ انسان جو بیسکلی بدل ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ دنیا میں ایول کیوں ہے، اگر خدا ہے تو دنیا امپرفیکٹ کیوں ہے، تو وہ اسی اسکیم سے آشنا نہیں ہوتے تو ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. بیکاز بائی دس ویری اسکیم آف تھنگس جو کہ حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک الہامی صحائف میں بھی بیان کی گئی ہے، اس کے اندر دنیا کی امپرفیکشن وہ ضروری ہے. بیکاز دنیا امتحان کی بنیاد پہ کھڑی ہے، دنیا انصاف کے بیسس پہ نہیں بنے گی. جو انصاف کی بیس پہ دنیا بنے گی وہ یوم الدین اور اس کے بعد بنے گی. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو ٹھیک کرنے کے یا دنیا کو ٹھیک دیکھنے کی خواہش کیونکہ بڑے اچھے انسانوں میں ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت نیک لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں، اینڈ ویری رائٹلی سو. انسانیت کی خدمت کرنے میں ہمیں بھی کرنی چاہیے چیریٹی، لیکن ود دا مائنڈ سیٹ کہ دنیا سم ہاؤ ول بیکم پرفیکٹ. بٹ ہسٹری بھی اس بات کی گواہ ہے، ساری نون ہسٹری بھی، پری ہسٹری کی ہسٹری بھی، اور جو آگے آنے والے واقعات لگتے ہیں کہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہوگی بہرحال.
آج بھی ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو امپرفیکٹ ہے، اور تقریباً نیئر فیوچر جو سیبل فورسیبل فیوچر ہے اس میں بھی ہمیں ایسی دنیا نہیں نظر آئے گی جو پرفیکٹ ہو. اچھا، اسی لیے بھی ہمارے جو ایگزسٹنگ مذاہب ہیں، 2 منٹ اس بارے میں بات کر دیجیے گا. جوڈیزم جو الہامی مذاہب ہے، کرسچینٹی اینڈ اسلام ایز ویل، کے اندر بھی شدت سے یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ہی پرفیکٹ ہو جائے گی، پرامن ہو جائے گی. اس لیے ہم کانسیپٹس دیکھتے ہیں سارے، مسیحا کا ایک کانسیپٹ دیکھتے ہیں، تینوں مذاہب کے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک مسیحا آئیں گے اور وہ دنیا کو پرفیکٹ کریں گے اور اس کے بعد قیامت آئے گی. تو یہ جو دنیا کو پرفیکٹ دیکھنے کی ایک میرے نزدیک امپریکٹیکل ڈیزائر ہے، اور اس ڈیزائر کی شدت کے نتیجے میں یہ جذبات نکلتے ہیں کہ یار دنیا تو ظلم سے بھری ہوئی ہے، خدا نہیں ہے. یہ ذرا واضح کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایمفیسس اس دنیا کو پرفیکٹ کرنے کا ہے یا پھر اس کے بعد کی زندگی کا؟ میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، اور میرا ذاتی آبزرویشن ہے، تاریخ کا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. میں نے معلوم تاریخ میں 2 مقامات ایسے دیکھے ہیں جہاں پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ دنیا پرفیکٹ ہونے جا رہی ہے. ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میری فیلنگز یہ ہیں، میرا آبزرویشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا ہے اور حالات کو ٹھیک ہونے سے روکا ہے، یعنی حالات کو پرفیکٹ ہونے سے روکا ہے، کیونکہ ان کی اسکیم ختم ہو رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت داؤد کے بعد سلیمان، اور سلیمان کے بعد کوئی تیسرا بادشاہ بھی ایسا آیا تھا تو اس نے پوری دنیا کو ٹھیک کر دینا تھا. یعنی ملکہ سبا تک تو وہ پہنچ کے وہ ٹھیک کر چکے تھے، باقی دنیا کو بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت سلیمان کا جو بیٹا آیا وہ ایسا شخص تھا کہ اس نے سارا ستیہ ناش کر دیا ان کی پوری سلطنت کا. اور ہم تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں بھی ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک پیریڈ آتا ہے جب لگتا ہے کہ تقریباً سب ٹھیک. ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں ہم 1970s 60s 80s 90s، اسپیشلی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد لگ رہا تھا کہ اب دنیا ایک پرامن اس کی طرف جا رہی ہے. لیکن اب دیکھیں پھر وہ رشیا ابھر آیا، چائنا ابھر آیا، اب آپس میں جیسے جیسے لیڈران وہاں گئے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آبزرویشن میں جب آپ دنیا کو، پریزنٹ دنیا کو بھی، فورسیبل فیوچر کی دنیا کو بھی اور پاس کی دنیا کو بھی لاتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ دنیا کو پرفیکٹ نہیں کر پائے گا. اور یہ بالکل ڈیوائن سکیم آف تھنگس کے تحت ہے. لیکن اس سے پلیز آڈینس کو میں کہہ رہا ہوں غلط مطلب نہ لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسانیت کی مدد نہیں کرنی چاہیے، دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ تو اس ڈیوائن سکیم آف تھنگس کا حصہ ہے نا، کہ جس طرح ریحان بھائی نے پہلے کہا کہ ان انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے جو جن سے صرف خیر کا ظہور ہو. تو خیر کا ظہور کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر بھی ایک ایسے انسان بنیں گے جو باقیوں کی مدد کرے گا، جو دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا جی، اب میں بھی اس میں واضح کر دوں، دیکھیے بالکل میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ خیر کی کوشش نہ کریں. میں نے انبیاء کے متعلق کہا ہے وہ خیر کے علمبردار ہیں، عام لوگوں کو بھی خیر کے علمبردار ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اجتماعی معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اگر نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہو. یہ ہے وہ چیز جس کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں. اس لیے کہ لوگ آخر میں دل برداشتہ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ منفی طریقے اختیار کرتے ہیں، اور وہ منفی طریقے اپنی ذات میں خود زیادہ بڑا فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک چیز کو جب ہدف بنائیں گے اور وہ حاصل نہیں ہوگی تو آپ نیچرلی مایوس ہوں گے، پھر آپ اپنے حصے کی خیر بھی چھوڑ دیں گے، اور پھر آپ منفی رویے اختیار کریں گے، آپ خود اخلاقی پستی کا شکار ہوں گے، آپ خود تشدد کو اختیار کر لیں گے، آپ خود برائی پھیلانے والے بن جائیں گے. تو یہ تو تاریخ کا تجربہ ہے کہ جو لوگ اصلاح کے علمبردار بن کے اٹھے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ خود فساد برپا کرنے لگتے ہیں. اس کی بڑی حالیہ مثال جو ہے وہ کمیونزم ہے، کہ دیکھیے نا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ سرمایہ دارانہ نظام کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا ایول ہے، کتنا بڑا شر ہے. لیکن جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو جتنی بڑی تعداد میں انسان قتل ہوئے، انسانی تاریخ میں کسی ایک اسٹیٹ کے تحت اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں مارے گئے. یعنی کروڑوں لوگ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ 20 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ لوگ مجموعی طور پر کمیونسٹ رول کے تحت مارے گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ظلم و فساد سے انہوں نے خود بھر دیا دنیا کو. تو وہ اصلاح کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن سب سے بڑا ظلم انہوں نے پیدا کر دیا. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خیر کی کوشش نہ کی جائے. ظاہری بات ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں
تو خیر پھیلانا ہی مقصود ہے. ہم اصلاح کی کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. توجہ صرف یہ دلا رہے ہیں کہ اس راستے میں اگر آپ اس کو ہدف بنا لیں گے تو پھر مایوسی ہوگی. مایوسی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس دنیا کو دارالامتحان سمجھیں. جس حد تک جو ہے خیر پھیل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو نہ ہو سکے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. یہ ہے بات جو ہم عرض کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال ہے کہ ٹائم آج کا تو ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم شروع کریں گے کہ اور یہیں سے شروع کریں گے. دیکھیے اس لیے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا نا کہ انسان ہر چیز کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں یہیں سے پھر اب بات شروع کروں گا کہ قرآن مجید نے آخرت کی دنیا کو تو بیان کیا ہے, لیکن جتنی تفصیل سے آخرت پر استدلال کیا کسی اور چیز پر نہیں کیا. اور اس میں پہلی دلیل یہی ہے, وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ تمہاری فطرت یہ بتاتی ہے کہ تم چیزوں کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو. تو جو تم دیکھنا چاہتے ہو ہم اس کی پکچر تمہارے سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ تو وہاں ہے. جس جنت ارضی کو تم یہاں بنانا چاہ رہا ہو وہ آگے ہے, لیکن رکھی ہم نے تمہاری فطرت میں ہے. یہ خیر ہم نے رکھی ہے تمہاری فطرت میں, بالکل غلط جگہ سے ڈھونڈ رہے ہو. بالکل جی, بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ ڈسکشن پہنچ گئی ہے. سو انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو اب ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور جیسے آج بڑا اچھا ہم نے ہائی لائٹ کیا جو قرآن ایک سینٹنس میں کہتا ہے نا کہ اور ہم نے یہ زندگی اور موت کا کارخانہ جو ہے وہ اس لیے بنایا کہ دیکھیں تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا. تو کہتے ہیں کہ ساری اسکیم کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا قرآن کریم میں. تو آئی ہوپ کہ ہم یہ ڈسکشن سنیں گے, ہمارے ملحد بھائی بھی, ہمارے بلیور بھائی بھی, اور وہ لوگ بھی جو اختلاف بھی کرتے ہیں ہمارے سے, سمجھنے کی نیت سے. باقی غلطیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اگر ہم کوئی غلط عمل اختیار کریں گے, غلط عقیدہ جانتے بوجھتے بنائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسان اگر بات کر رہے ہیں پرامن طریقے سے, اس کو سننے سے ہی انکار کر دیں گے اور اس کے بعد غلط قسم کی گندی تنقید کریں گے, گالیوں والی. تو ریحان بھائی یہ آج کل اس تھوڑے سے رویے پہ کامنٹ کر دیں اور پھر لیٹس ریپ اٹ اپ کہ لوگ سننے کے لیے تو تیار ہوتے ہی نہیں, چلیں وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن سنے بغیر بس ادھر سے ادھر سے سن کے جو تنقید نہیں کرتے بلکہ لوگ الزامات پہ اتر آتے ہیں, موٹیوز کو کوشچن کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. ان کو تھوڑا سا میسج دے دیں کہ دیکھیں ہمیں تو شاید اتنا فرق نہ پڑے یا جو جن کو وہ گالیاں دے رہے ہیں, لیکن اس ایک ایک لفظ کی جواب دہی بہرحال ان کو دینی پڑے گی قیامت کے دن. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ رویہ موسٹلی ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے جب یہ رویہ سامنے آتا تو اب میں تو بہت حیرت زدہ ہو رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اس کی بہت سادہ وجہ ہے. اس کی وجہ ہے جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ دینی حمیت میں کرتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کا جو دینی ماخذ قرآن مجید نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی قرآن مجید میں نیکی کو پڑھا ہی نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے. قرآن مجید نے نیکی کو موضوع بنا کے بتایا ہے کہ نیکی اصل میں اعلی اخلاق کا نام ہے, اعلی اخلاقی رویوں کا نام ہے. تو اگر آپ نے دین کی حمیت میں آ کے اعلی اخلاقی رویوں کو پامال کیا تو قیامت کے دن آپ کے خلاف یہ مقدمہ بنے گا کہ تم میرے دین کو بدنام کر رہے تھے. اس لیے کہ میرے دین کے علم بردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتے ہیں جو گالیاں کھا کے بھی دعائیں دیتے ہیں. تو تم نے اگر دلائل کے جواب میں گالیاں دی تو تمہارے خلاف کیس یہ بنے گا کہ تم نے میرے دین کو بدنام کیا ہے, تم جھوٹے نبی ہو. یہ پرانے صحیفوں کی ایک اصطلاح ہے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے, اور ایسے لوگوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا انجام ہوگا. ان کا انجام شیطانوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ دین کو بدنام کرتے ہیں. خدا کی طرف سے جو شخص بھی کھڑا ہوگا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اختیار کرے. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کی دینی حمیت اس کے کام نہیں آئے گی. تو اگر اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں تو کرتے رہیے, اور اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اختیار کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر آپ دین کے نمائندہ نہیں بن سکتے. بالکل جی. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابلیس بھی بہرحال ایک بہت نیک سمجھا جاتا تھا, عارف تھا. اس کی عبادت کی جو ہے وہ کیا ہی انتہا نہیں تھی, لیکن وہ دیکھیں کس جگہ اینڈ اپ ہوا انہی رویوں کی وجہ سے. بات کو سمجھنے کی نیت سے دیکھیے میں حمزہ ایک بات آپ کو اور کہہ دوں, ایک بات میں آپ سے انٹرفیئر کر رہا ہوں, سوری آپ کی بات. دیکھیے میں تو خود گزرا ہوں اس پورے عمل سے, روزانہ ہی گالیاں پڑتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ نیکی تو کوئی ہے نہیں ہمارے نام عمل میں. قیامت کے دن بس اسی کو قبول کر لیجیے گا کہ آپ کے نام پہ گالیاں بہت آپ کے نام پہ گالیاں کھائی تھی. ایگزیکٹلی. چلو جی ریحان بھائی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह.